बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद और नए साल में अस्सलाम वालेकुम। नए साल पर हुकूमत ने जो तोहफ़ा आवाम के लिए दिया है, आवाम को वो शदीद नागवार गुजर रहा है। अपोजिशन के पास अब एक मजबूत ग्राउंड आ गया है कि हुकूमत के खिलाफ एक और नया महाज बनाया जा सके और एक सियासी हल्का ये बात कर रहा है कि शायद जिस किस्म की मुआशी पॉलिसीज़ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आ रही है और जिस तरह से मिनी बजट लाया गया है, ऐसा महसूस होता है कि शायद अब सूरत हाल वहाँ तक पहुँच चुकी है कि मार्च के बाद डेडलाइन मुकम्मल तौर पे हुकूमत के हवाले से ख़त्म हो जाएगी। हारून साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं और सियासत से मुतालिक एक मुकम्मल तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। एक और बहुत ही ज़बरदस्त खबर यह है कि J-10 तैयारे पाकिस्तान के दिफा में एक बड़ा ही ज़बरदस्त इजाफा है, मगर तैयारे तो पाकिस्तान में हैं। इंडियन मीडिया के ऊपर इसके हवाले से इतना चर्चा क्यों है, इसकी भी बड़ी शॉकिंग डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। हारून साहब, मिनी बजट पे भी बात हो जाएगी, सब बात हो जाएगी। ये मुझे बताएं, सियासत में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? नवाज शरीफ साहब के बारे में बताएं। काफ़ी दिनों से आप भी खामोश हैं, कोई बात नहीं की आपने। नहीं, मैं तो कल भी बात की थी। गुजारिश ये है कि वो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, वो पीस मील इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये नहीं यहाँ से कोई टुकड़ा इन्फॉर्मेशन का मिला, कहीं से कुछ मिला, कहीं से, उस पर गौर करना पड़ता है और बहुत कंफ्यूज करता है सोशल मीडिया भी और मेन स्ट्रीम मीडिया भी, क्योंकि बहुत ही मुख्तलिफ आरा आती हैं। तो आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत पड़ती है, यानी हतमी नताइज अख़ज़ करने में। तो आज इत्तफाक से कुछ मौका भी मिला, गौर व फिक्र का भी, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली। अच्छा, तो शेयर तो आज मैं इस पोजीशन में कदरे बेहतर, यानी ये दावा नहीं करना चाहिए कि मेरी तमाम मालूमात दुरुस्त हैं। जो आदमी ये कहता है मेरी तमाम मालूमात दुरुस्त हैं, तो ये दावा है और दावा बातिल होता है। और दावा ये तो इसलिए कि गलती तो लग सकती है। ये भी हो सकता है कि आपके सोर्सेज जो आपको बात बता रहे हो, चाहे नेक नीयती से बता रहे हों, कि उनकी तला दुरुस्त ना हो। तो मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के साथ मामला तय नहीं पा सका। उसकी वजह यह है उनके मुतालबात जो हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए। उनके मुतालबात ये हैं कि उनके ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात वापस लिए जाएँ, ठीक, वो उन्हें जेल न जाना पड़े। उन्हें मतलब यह है कि मुराद ये है कि वज़ीर आज़म बनने का मौका दिया जाए ज़ाती तौर पर। ये तो हो गया नवाज शरीफ साहब का मामला। चूँकि मुकदमात कैसे वापस लिए जा सकते हैं, वो तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। सही, ठीक। मतलब हो गया इस्टेब्लिशमेंट दबाव डाले, इसका मतलब ये अदलिया पे, और मैनिपुलेट करे, ये तो इस्टेब्लिशमेंट की कैपेसिटी नहीं है, ना वो ऐसा करना चाहेगी। ठीक है, वो क्यों ऐसा करना चाहेगी? मरियम नवाज जो हैं वो बिल्कुल नाकाबिले कबूल हैं, अपने वालिद साहब से भी ज़्यादा। इसलिए कि पॉलिसी तो उनकी भी वही है, यानी मौक़िफ़ तो उनका भी वही है, अंदाज़े फिक्र तो उनका, लेकिन बचगानापन भी है, मोरबर ज़िद भी है, और हमेशा से है। हर आदमी की एक शख्सियत होती है ना, ज़िद कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर किसी आला मकसद के लिए हो। तो ज़ाती मकासद के लिए हो तो फिर तो ज़ाहिर है वो मनफी है। जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। आज मैं पूरे इत्मीनान से ये कह सकता हूँ, पहले भी मेरा यही ख्याल था, मैं आपसे हमेशा कहता रहा कि इनमें से सब लोग अलग अलग करेंगे, डील करेंगे। लेकिन सवाए देही सिंध के उनके कहीं वोट नहीं है। अच्छा, वो एक नफसियाती माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में, लाहौर में मुकाबला होगा। भाई लाहौर में क्या मुकाबला होगा? इब्राहिम लिंकन ने एक दफ़ा जो चैम्पियन था ना एरिज़ोना का, उसको चैलेंज दे दिया कुश्ती का। फिर उसका जो नतीजा हो सकता था वही हुआ ना। पर लोग उसकी तावील करते हैं कि वो जानबूझ के हार गए थे। जानबूझ के कौन कुश्ती हारता है? ठीक है, 5 जनवरी को दमादम मस्कल अंदर करने आ रही है, कुछ भी नहीं हो सकता। यानी गाड़ियों में बंदे भर भर के ले आए, लाद लाद के ले आए। देखिए ना, वो अरेंजमेंट के बादशाह हैं। जहाँ मैं रहता हूँ उसके करीब ही बिलावल हाउस है, ठीक, तो एक अजीमुशान महल उन्होंने बना लिया बगैर पैसे खर्च किए। जैसे कोई घर लाहौर में शायद ही होगा, जैसा उसका था, शेख ज़ायद बिन सुल्तान का था, जो उन्होंने दे दिया, भेज दिया था। पर तो उससे मेरा ख्याल बड़ा है और हिफाजती इंतजामात उससे कहीं ज़्यादा है। दावे एक बात है, वो लोग ख़रीद सकते हैं, कुछ लोगों को ख़रीद सकते हैं कि तुम पैसे ले लो और हमारा टिकट भी ले लो, ठीक। लेकिन न पंजाब में उन्हें कुछ मिलेगा। मतलब 2-3 सीटें मिल जाएं, 4 सीटें फर्ज कीजिए मिल जाएं, कोई ऐसे लोग मिल जाएं
جن کے پاس اپنے 20-30 ہزار ووٹ ہوں اور پیپلز پارٹی کو 5,000 ووٹ نہ مل جائیں. کسی کانسٹیچوئنسی میں ان کے ووٹ سوائے ہے جنوبی پنجاب کے شاید ہی کہیں 5-7 ہزار سے زیادہ ہوں. تو پھر چاروں صوبوں میں حکومت بنانے کی بات کیوں ہے؟ نہیں, اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا تھا. نہ بلوچستان میں تو ویسے انڈیویجول جیتتے ہیں. بلوچستان پہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو صورتحال کیا. اچھا, ایک صورت ہو سکتی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ان کی مفاہمت ہو جائے, اچھا, اور شہباز شریف کو وہ وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن اگین اس میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہیں. انہیں کیا فائدہ ہوگا انہیں وزیر اعظم بنانے کا؟ انہیں وزیر اعظم بنانے کا کیا فائدہ ہوگا انہیں؟ اور ان کے پاس تو ابھی مطلب یہ لیٹر تو جاری نہیں ہوا, جیسے ٹکٹ جاری ہوتے ہیں نا اس پہ پارٹی کے دستخط ہوتے ہیں, صدر کے, سیکٹری کے, پھر الیکشن کمیشن قبول کرتا ہے. ابھی وہ لیٹر تو ان کے بھائی نے انہیں جاری نہیں کیا. ابھی تو وہ یہ پاسبلٹی انہیں رکھ چھوڑی کہ میں خود وزیر اعظم بن جاؤں, کیونکہ خوش گمانی تو بہت ہوتی ہے نا. سیاستدان میں اگر خوش گمانی نہ ہو تو سیاست کر ہی نہیں سکتا. اب یہ تو زیادہ اہم چیزیں تو یہی ہیں. ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی, آپ نے اپنی گفتگو میں کہا ہارون صاحب کہ آصف علی زرداری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. 100%. سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سبھی کو لالی پاپ دیتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو کیا پڑی ہے؟ جی ایم سید کو ضیاء الحق نے نہیں گلدستہ بھیجا تھا اور غفار خان کی تعریف نہیں کی تھی؟ جانتے پوچھتے کہ غفار خان کیا ہیں. یعنی ان سے زیادہ انفارمیشن کس کے پاس تھی؟ وہ آرمی چیف تھے. جب افغانستان میں آدمی ٹرینڈ کیے جا رہے تھے, مسلح تربیت دی جا رہی تھی, اے این پی اس وقت این اے پی تھی, نیشنل عوامی پارٹی, ٹھیک ہے, اس کے لوگوں کو کہ مسلح جد و جہد سے پختونخوا کو الگ کر دیا جائے. اور داؤد اس میں شامل تھا, اس میں وہ شامل تھا اپنا, وہ تو بھٹو صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ داؤد سے مذاکرات کر لے. انڈیا اس میں شامل تھا, روس اس میں شامل تھا. وہ تو شروع میں ہی فلاپ ہو گیا نا. وہ تو شیرپاؤ کے, آفتاب شیرپاؤ کے بھائی کا کیا نام تھا, حیات شیرپاؤ, ہاں, جب ان کا قتل ہوا تو داؤد اس پہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے کیسے کیا ہے, اور اتنا بڑا, کیونکہ اس کو اس کے سنگین ہو. بھٹو صاحب نے سنبھال لیا پھر اس سچویشن کو. اچھا, مولانا جو ہیں ان کا ہدف ہے پختونخوا کی حکومت, صوبائی حکومت, ٹھیک ہے, کہ کولیشن بن جائے. وہ نون لیگ سے اور پیپل پارٹی سے ہارڈ بارگیننگ کریں گے, خاص طور پہ نون لیگ سے, کہ انہیں سپورٹ کر دے. اگر وہ سپورٹ کر دے تو کچھ امکان ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے عمران خان ری گین کر لیں گے. پختونخوا ان کے ہاتھ سے نہیں جائے گا. اگر وہ ہارے تو پنجاب میں ہاریں گے. وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اگلے 1.5 سال میں وہ کیا کرتے ہیں, کیا پرفارمنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے حوالے سے کہ ممکنات پہ ہے کہ ان کے حوالے سے میرا اگر حافظہ کام کر رہا ہو تو شاید یہ قائرہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہیں گے, وہ کہیں گے وزارت عظمیٰ آپ لے لیجئے, وہ کہیں گے وزارت عظمیٰ آپ لے لیجئے. بالکل نہیں کہیں گے. یہ دیکھیں, سیاست دانوں کی سٹیٹمنٹ پہ نہ جائیں, ان کے عمل پہ جائیں. کبھی انہوں نے ایک دوسرے سے نہیں کہا یہ, اور کبھی نہیں چاہیں گے. ایک دوسرے کو وہ دشمن سمجھتے ہیں. ان کے وہ بیانات, ہم تو کلپ ولپ چلاتے نہیں ہیں, ایسے وقت آیا ہوتا ہے اس میں, اور لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کتنی خوفناک گفتگو ہے جب وہ شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے بارے میں کی تھی. زرداری صاحب بھولتے نہیں ہیں زرداری صاحب کوئی بات. اور کتنی انہوں نے ان کے خلاف کی تھی. مولوی نواز شریف اس کو کہتے تھے, اور کہتے مجھ سے کچھ سیکھ لو. ابھی بھی تو کہتے ہیں کہ آپ کے تو سٹیک ہی نہیں ہے ملک کے اندر, آپ کا کیا لینا دینا. اچھا, وہ یہ کہیں گے کہ آؤ آ جاؤ, یہ صورت ہو سکتی ہے. وہ کہ سیڈسٹ پلیئر بھی لیتے ہیں نا زرداری صاحب, معاف نہیں کرتے. انہیں اپنے ساتھیوں کو کبھی معاف نہیں کیا, جنہوں نے ان کی وجہ سے پیسے کمائے تھے. مجھے نام بھی معلوم ہے, ان سے واپس لیے انہوں نے پیسے. پڑوسیوں کو معاف نہیں کیا, ان کے مکان خریدے زبردستی. دیکھو نا, وہ بولا کہ کیا کر سکتے تھے, تو غیر سیاسی لوگ ہیں, وہ اب بھی ان میں سے کوئی منظر عام پہ نہیں آیا. اور عدالتی نظام ایسا ہے کہ بھائی اس کا تحفظ تو کوئی کر نہیں سکتا ایک کمزور آدمی کا. عمران خان صاحب کیا کریں گے, کیا سوچ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے تہیہ کر لیا. دیکھیے, اسٹیبلشمنٹ میں ان کے حامی بھی موجود ہیں, انہیں خبر رہتی ہے. آئی بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ایکٹیو ہے, اور انہیں بھی اطلاعات ملتی رہتی ہیں. وہ عمران خان کے بارے میں ایک جملے میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں, وہ حکومت چھوڑنی پڑی چھوڑ دیں گے, نواز شریف کو اور زرداری کو معاف نہیں کریں گے. جو ایک لحاظ سے درست ہے اور ایک لحاظ سے غلط ہے. درست اس لحاظ سے ہے کہ جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں
یا مطلب ہے کہ بے قاعدگیاں کی ہیں یا بعض لوگوں کے خیال میں جرائم کیے ہیں تو اس پہ عدالتوں کو کارروائی کرنی چاہیے، وہ تو قابل فہم ہے۔ اور غلط اس اعتبار سے ہے کہ یہ واحد ایجنڈا نہیں ہو سکتا احتساب، دنیا کے کسی حکمران کا واحد ایجنڈا ایسا۔ پھر تیسری اس میں انوملی یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کا احتساب تو کرتے نہیں، تو لہٰذا اس کی مارل اتھارٹی باقی نہیں رہتی۔ اپنے ساتھیوں کی آپ نے بات، بہرحال وہ ڈٹے رہیں گے، عمران خان صاحب احتساب پہ بھی ڈٹے رہیں گے اور ان کی احتساب پہ بھی ڈٹے رہیں گے، اور حکومت جاتی ہے تو جائے، مگر وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہارون صاحب جو اپنے ساتھیوں کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا شاہ فرمان صاحب سے جواب طلبی نہیں ہوگی؟ شاہ فرمان کے خلاف لاوا پک رہا ہے، 30 کروڑ روپے کا بجٹ ہو گیا ہے، ان کے جو لوگ ان پہ معترض ہیں وہ اس اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ 3 مالشی انہوں نے رکھے ہیں، غیر ذمہ دار آدمی ہیں، یہ میں خود اپنی آبزرویشن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ غیر ذمہ دار آدمی ہیں۔ کہیں گے ٹیلی فون کروں گا اور نہیں کریں گے، کہیں گے ملوں گا اور نہیں ملیں گے، آرام پسند بہت ہو گئے ہیں، سہولت پسند بہت ہو گئے ہیں، سفارش کرتے ہیں، امیجینیشن اچھی ہے، پریکٹیکلی وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، سافٹ ہیں، لوگوں سے گلتے ملتے ہیں، اپنے حلقے میں جیت سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی وہ سفارش کی جنہوں نے کی وہ سب کے سب ہار گئے تقریباً، ٹھیک ہے۔ اور پاور کا شوق بہت ہے، ڈیپتھ نہیں ہے شخصیت میں، گفتگو اچھی کرتے ہیں، دوستدار آدمی ہیں، لیکن لاوا ان کے خلاف اب پک رہا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ فائنلی یہ ممکن ہے کہ چلے ہی جائیں، اور اگر وہ آدمی میں ہو، اگر خودداری ہو تو انہیں خود ہی مستعفی ہو جانے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اتحادی بھی کچھ لڑکھڑا رہے ہیں ہارون صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے، ایم کیو ایم نے ایک اجلاس اب کر رہے ہیں، ایم کیو ایم شبر زیدی صاحب کو بھی بارگیننگ کے لیے۔ دیکھیے وہ چودھری صاحبان ہیں یا ایم کیو ایم ہے، جو بھی حلیف ہیں، وہ بارگیننگ کے لیے کریں گے۔ جب اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں، سچویشن فرض کیجئے ایسی ہو جاتی ہے، سیاست میں غیر متوقع عوامل کار فرما ہوتے ہیں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ قرآن کریم میں فرمان یہ ہے کہ اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیا پتہ ہے کل کیا ہونے، تو صرف اللہ جانتا ہے، تو پھر وہ انہیں چھوڑ دیں گے۔ اگر انہوں نے دیکھا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے اور انہیں کوئی بہتر آپشن نظر آیا تو انہیں چھوڑ دیں گے، فی الحال مجھے ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بارگیننگ پوزیشن میں ہارون صاحب تو عمران خان صاحب کے پاس انہیں دینے کے لیے کیا کہ وہ مضبوط کھڑے رہیں؟ میں مزید کچھ نہیں دے سکتے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب انہوں نے وزارتیں دے دیں، چودھری صاحب کو اسپیکر بنا دیا۔ ایک چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ گورنر صاحب سرور صاحب کی بڑی صلح ہے آج کل، بڑے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں، جو عرصے سے مطلب ایسے ہی تھے، انہیں بھی ریزرویشنز تھیں، انہیں بھی ریزرویشنز تھیں، انہیں پالیسیوں پہ ریزرویشنز تھیں، انہیں یہ ریزرویشنز تھی کہ بھائی جو بات مجھ سے کرنے کی ہے وہ دوسروں سے کیوں کرتے ہیں، اچھا جو بات کرنی مجھ سے کرے، وہ ان کا معاملات طے پا گئے۔ اچھا، اب وہ بڑے مطلب یہ ہے کہ وہ ایک رول پلے کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ چودھری صاحب میں ایک صلاحیت بہت غیر معمولی ہے، وہ ہے کہ تنقید برداشت کرنے کی لامحدود استعداد ہے ان کی۔ تو وہ اگر پنجاب میں الیکشن بزدار صاحب تو الیکشن کمپین نہیں چلائیں گے، تو وہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ نہیں چلائیں گے؟ ہوتے رہے، وہ تو تقریر ہی نہیں کر سکتے، بات ہی نہیں کر سکتے، کمپریہنشن ہی نہیں، ایشوز کا ہی پتہ ہی نہیں ہے، انہیں لرننگ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ کیسے چلائیں گے؟ وہ جلسہ عام سے خطاب کریں، آپ خیال ہے وہ جلسہ عام سے خطاب کرنے کا اعلان کریں تو لوگ آئیں گے ان کو سننے کے لیے؟ ویسے تو عمران خان صاحب کے سوا ان میں سے کوئی آدمی بڑا جلسہ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال مثلا چودھری پرویز الہی ہوں، مثلا وہ ہوں اگر وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، چودھری سرور ہوں، تو یہ لوگ ایک تو بات مذاکرات کر سکتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ تقریر بقریر بھی ڈھنگ کے کر ہی لیتے ہیں۔ اچھا، تیاری کر 2023 کے حوالے سے جو گورنر سرور صاحب کے دعوے تھے الیکشن لڑنے کے حوالے سے، کیا وہ اس سے بھی میں نہیں کہہ سکتا، مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ بلوچستان میں صورتحال بہت خراب ہے، بڑی خبر یہ ہے، سب سے اہم خبر یہ ہے 2 یا 3 بجے قدوس بزنجو صاحب کام شروع کرتے ہیں، دوپہر کے 2-3 بجے۔ ہاں، شب بیدار ہے میری طرح، البتہ میں تو رات کو پڑھتا رہتا ہوں، مطلب بلا وجہ نہیں جاگتا، مطلب نیوز روم میں کام کرتا تھا، اس وقت سے عادت ہے، 2 بجے دفتر سے نکلتے تھے، 3 بجے پہنچتے تھے، تو ظاہر ہے اس کے بعد کچھ پڑھتے تھے پھر سوتے تھے، تو وہ تو بیکار جاگتے ہیں، بالکل یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، بیکار جاگتے ہیں۔ اور کام جو آدمی 2-3 بجے شروع کرے گا، دیکھیے جو آدمی صبح اٹھتا ہے
صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اپنی امت کے لیے کہ صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. اور صبح کو آپ نے دیکھا کہ امیجنیشن بڑی تیز ہوتی ہے. جس دن ہم رات کو 2-3 گھنٹے سو لیں اور پھر اٹھیں 5:30-6 بجے تو امیجنیشن ایسا کام کرتی ہے کہ 10 کالم ذہن میں آتے ہیں اور 10 موضوعات پروگرام کے لیے ذہن میں آتے ہیں. اور جب اٹھیں تاخیر سے تو ذہن جو ہے ڈل ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو وہ 4 سینئر وزیر انہوں نے 4 سینئر وزیر کبھی آپ نے سنا؟ ٹھیکوں کی لوٹ سے لگی ہوئی ہے, اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں, تقرریاں ہو رہی ہیں, تبادلے ہو رہے ہیں. اٹس اے ٹوٹل فیلئر. ہم کہتے رہے اور ہمارے جیسے اور لوگ بھی کہتے رہے کہ بھائی یہی جو آدمی ہے جام کمال, ایک تو وہ کھلاڑی ہے, صحت مند ہے, ایک یہ ہے کہ وہ کچھ ضابطوں کی پرواہ کرتا ہے, ایک یہ ہے کہ اس کا دامن آلودہ نہیں ہے. تو بلوچستان میں ویسے بھی لوگوں کو خوش رکھنا بڑا مشکل ہے. بہرحال وہ میجارٹی نے ان کو فارغ کیا, اس لیے کہ میجارٹی چاہتی ہے فنڈز اویلیبل ہوں. اصل میں ٹھیکیدار مرضی کے ہوں, افسروں کی تقرریاں اور تبادلے کروا سکے, پاور انجوائے کرنا ہے نا. ایک قبائلی معاشرہ ہے, اس کی ساخت ایسی ہے, اور اس میں علماء کا بھی وہی حال ہے. آپ اندازہ لگائیں نا کہ پولیس فورس بن رہی تھی, لیویز کی ٹریننگ ہو رہی تھی, اور 2002 کی اسمبلی آئی, 10 ارب روپے 2002 سے پہلے خرچ ہو چکے, 10 ارب روپے آج کے 40 ارب روپے کے برابر ہیں, اور اس کو اسمبلی نے روک دیا. تو لیویز سرداروں کے رحم و کرم پہ ہیں, ان کے ذریعے تنخواہیں دی جاتی ہیں. تو بلوچستان میں یہ ایک آدمی کے کام خوب ہو رہے ہیں آج کل. بلوچستان میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. سینٹ کے چیئرمین صاحب کا اسم گرامی کیا ہے؟ میں ہمیشہ ان کا نام کے آخری حصہ جو ہے وہ غلط. چلیے بس آپ نے بس کہہ دیا کافی ہے. ہارون صاحب صادق کیا ہے پورا نام؟ سنجرانی. ہاں جی. وہ میں ایک ویسے انہوں نے جام کمال صاحب کے لیے بھی ایفرٹ کی تھی ہارون صاحب. نہیں کی تھی. میں نے آپ سے 10 دفعہ کہا, وہ آپ نکال کے دیکھ لیں, میں نے 10 دفعہ کہا کہ وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی ہیں, ان کے ساتھ نہیں بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے. وہ جو احکامات جاری فرما رہے ہیں, چونکہ تو ان کے ہر ایک کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں, پی آر کے آدمی ہیں, وہ جو احکامات جاری فرما رہے ہیں ان پہ سب پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اور یہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو چیک کیا جانا چاہیے, ورنہ وہ تو لوگوں کا غصہ تو وفاق کے خلاف نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں ان کو تو یہ تصور ہے ہر فیصلہ اسلام آباد میں صادر ہوتا ہے, حالانکہ فیصلے اب اسلام آباد میں بہت کم صادر ہوتے ہیں. اب فیصلے صوبائی سطح پر جو قیادتیں ہیں 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات تو صوبوں کے پاس. ویسے یہ مجھے حیرت ہے ہارون صاحب, یہ وہی بزنجو صاحب ہے جنہوں نے جام کمال سے کرسی لی تھی, تو 2-3 دن تو ایسے ایکٹیو تھے کہ بلوچستان کو نہ جانے کہاں پر پہنچا دیں گے. پاور کی جو ہے نا لسٹ میں جب آدمی ہوتا ہے تو وہ بہت متحرک ہوتا ہے. ہمارے ایک دو دوست تھے سول سرونٹ, یعنی دوست اس وقت سے تھے جب وہ بھی سرکاری افسر بنے نہیں تھے, جب وہ ٹریننگ پا رہے تھے. تو ان میں سے ایک نے بڑا جلا کے کہا, پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کی ڈیوٹی تھی اور بڑی اہم ڈیوٹی تھی, مطلب راول پنڈی کے معاملات بھی دیکھتے تھے. تو اس نے کہا رات کو 12 بج جاتے ہیں, 1 بج جاتے ہیں. تو میں نے جو دوسرے دوست تھے ان سے کہا جب وہ چلے گئے کہ یہ تھی اس کے ساتھ تو بڑی جاتی ہے بیچارے کے پاس, صبح 8-9 بجے دفتر جائے اور رات کو 12 بج جائیں, 1 بج جائیں, 2 بج جائیں. اس نے کہا یہ جو چیخ رہے تھے نا یہ خوشی کی چیخیں ہیں, یہ ساری رات اس کو جاگنا پڑے, جاگے گا, ہمارا بھائی ہے, دوست ہے, اچھا صاف ستھرا آدمی تھا ویسے, ہاں جی, لیکن اختیارات ہیں. راول پنڈی کی بلدیہ اس کے پاس ہے, سڑکیں اس نے بنانی ہیں, ٹھیکے اس نے دینے ہیں, انہیں کرپشن وغیرہ کا کچھ نہیں تھا ان میں. لیکن یہ میں تو نہیں جانتا تھا نا, ینگ مطلب جب وہ سیکشن افسر تھے اس وقت سے جانتا تھا. تو یہ جب پاور ہوتی ہے نا تو آدمی میں بڑی توانائی آ جاتی ہے. شہباز شریف صاحب کی کمر کیوں خراب ہو جاتی ہے جیسے ہی وزارت اعلیٰ سے وہ فارغ ہوتے ہیں؟ کمر خراب, میں نے ان کے ساتھ کتنی دفعہ سفر کیا ہے, ان کی کمر بالکل ٹھیک ہے, مجھ سے تو بہتر ہے. ہاں جی, کھڑے ہو کے میں نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا ہے ہمیشہ. ماشاءاللہ اچھی بات ہے ہارون صاحب. نہیں ٹھیک ہے, وہ تھوڑا بہت پرابلم تو ہر ایک کے ساتھ اس عمر میں ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ وہ نوجوان آدمی تو نہیں ہے. ایک آخری سوال پھر میں بریک پہ جاؤں گی. آپ نے صادق سنجرانی صاحب کی بات کی, تو جب یہ معاملہ طے ہو رہے تھے بلوچستان میں تو سرفراز بگٹی صاحب بھی کافی ایکٹیو تھے, ان کے بارے میں بھی یہی آپ کے خیالات ہیں یا تھوڑا مختلف ہیں؟ نہیں, سرفراز بگٹی از ناٹ اے بگ پلیئر, امبیشس زیادہ ہیں
اور لیڈرشپ کوالٹی کچھ ان میں پائی جاتی ہے، لیکن نہ وہ اپنے علاقے میں کوئی خاص پاپولر ہیں، لیکن یہ کہ تھنکنگ کافی ان کی متوازن اور ہیلدی ہے۔ مثلا میرے سامنے انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جب بلوچستان کی محرومیوں کے لوگ رونا رو رہے تھے، اور بعض اعتبار سے صحیح رو رہے تھے، مطلب یہ بلوچستان تو مدتوں محروم ہی رہا، اور پہ فوجی کارروائی کی ایوب خان نے بھی اور ذوالفقار علی بھٹو نے بھی، تو ظاہر ہے اس کا رنج تو ہے، اور قبائلی معاشرے میں رنج بہت دیر تک پریویل کرتا ہے۔ تو اس پہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ جو قوم اپنے اساتذہ کو قتل کرتی ہے اس کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے، یہ جرت بھی ان میں ہے، لیکن وہ بڑے پلیئر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آرام بس سہولت پسند آدمی ہے۔ اچھا، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں۔ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے، سیاست سے متعلق تو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی، مگر کچھ اہم اور شاکنگ ڈیٹیلز ہیں J10 کے حوالے سے کہ پاکستان کے دفاع سے متعلق بات ہو تو انڈین میڈیا کے اندر اتنا چرچا کس بات کا ہو جاتا ہے، اس کے متعلق آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، J10 لڑاکا طیارے پاکستان کے اندر، ان کی شمولیت ہوئی پاکستان فضائیہ کے اندر، انڈین میڈیا کی بکھلاہٹ کی وجہ کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ نہیں، بکھلاہٹ نہیں ہے، وہ پروپیگنڈے کا ایک دائم برقرار رہنے والا سلسلہ ہے۔ دیکھیے، انہیں بہت پہلے سنگن مل گئی تھی، اچھا، بات چیت تو کئی برس سے جاری تھی نا، مگر یہ کہ وہ یہ بعض ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں کہ ملک کسی کو دینا نہیں چاہتے، دوست ممالک کو بھی نہیں دینا چاہتے۔ یہ تو جب ان کی لداخ میں جھڑپ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طیارے پر کام پہلے شروع ہوا تھا J10 پہ، تھنڈر پہ بعد میں شروع ہوا، 2005 میں شروع ہوا تھا اس پہ، لیکن یہ بہت بہتر ٹیکنالوجی ہے نا، یہ رافیل سے بحیثیت مجموعی بہتر ہے۔ تو اگر آپ گوگل پہ جائیں J10 ٹائپ کریں تو آپ کو انڈین ویب سائٹ زیادہ ملیں گی جن کو J10 کی ٹیکنالوجی اور وغیرہ وغیرہ پہ بحث۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات وہ کہتے ہیں، بیکار طیارہ ہے جی، پیسے ہیں نہیں انڈیا کے پاس، تو چین سے لیے ہیں۔ اگر ان کے پاس پیسے ہوتے، اگر ان کی اکانومی ٹھیک ہوتی اور اگر انہیں سوجھ بوجھ ہوتی تو یہ جناب رافیل طیارے خریدتے، فلاں خریدتے۔ رافیل سے یہ ڈیفینیٹلی بہتر ہے۔ کیا کمپیریزن ذرا کریں؟ میں عرض کرتا ہوں، بعض چیزوں میں رافیل بہتر ہے۔ وہ تو دیکھیے نا، ہر طیارے کی جیسے ہر گاڑی کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، کار کی اپنی اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کس چیز میں بہتر ہے؟ یہ رفتار اس کی زیادہ ہے، یہ زیادہ دور تک جا سکتا ہے، نہیں 3700 کلومیٹر تک جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ اس میں یہ 4.5 جنریشن ہے، یعنی 5th جنریشن نہیں ہے، 4.5 یہ 4th جنریشن ہے جو تھنڈر ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ زیادہ فیول لے جا سکتا ہے، زیادہ گولہ بارود لے جا سکتا ہے، جو بھی بام میزائل جو بھی چیزیں ہیں زیادہ لے جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ رافیل ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ اس میں 14 پوائنٹس ہیں، یعنی جس میں آپ گن لگا سکتے ہیں، میزائل لگا سکتے ہیں، اس میں 11 ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے 14 حصے، ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت اس کی زیادہ ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے، اچھا، ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت یہ نہیں، ابھی 5th جنریشن نہیں ہے۔ 5th جنریشن وہ ہوتی ہے جو ریڈار عام طور پہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، جو عام طور پہ ریڈار ہیں وہ نہیں ڈیٹیکٹ، وہ کچھ اسپیشل ریڈار ہوں تو یعنی وہ تو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے نا، کہ وہ پتہ نہیں پاکستان کے پاس ایسے میزائل ویسے موجود ہیں کہ جو ٹریس نہیں، امریکیوں نے بھی کوشش کی تھی ٹریس کرنے کی، جب جنرل مشرف کے زمانے میں فوجیں آمنے سامنے آ کھڑی ہوئی تھیں تو پتہ نہیں چل سکا تھا۔ پھر یہ ہے پریشانی کی وجہ ہے، وہ ویسے بزدل قوم ہے نا، یہ میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹس نہیں دے رہا۔ F-16 جب لیے تھے پاکستان میں، کب کی بات ہے؟ زمانہ گزرا نا، ضیاء-ال-حق کے زمانے کی بات ہے، ایسا ہی واویلا تھا۔ وہ پاکستان نے کوئی سٹال لگایا، وہاں کوئی نمائش تھی تو پویلین میں طارق عزیز صاحب بتاتے تھے، مرحوم مشہور اپنے طارق عزیز صاحب جی، کہ وہ کہتے ہیں آپ لوگ تو اچھے ہیں، پر F-16 سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وہ وہاں گئے، انڈیا گئے، تو وہ جو ہندو تو صرف اس وقت حملہ کرتا ہے، انڈینز کہنا چاہیے، تو اس وقت حملہ کرتے ہیں جب انہیں فتح کا یقین ہو، سسٹینڈ وار نہیں لڑ سکتے، حملے کا کوئی خطرہ نہیں۔ آخری حملہ انہوں نے کب کیا تھا انڈیا سے باہر؟ یعنی جب ان کی حکومت تھی، پھر تو آگے نا محمود غزنوی کے بعد تو پھر سلسلہ ہی، پھر شہاب الدین غوری نے حکومت بنا لی نا، پھر تو 700 سال لگے، 1000 برس حکومت، 1000 برس نہیں کی، 700 برس حکومت کی، 300 سال اس میں مغلوں کے ہیں، لودھی ہیں،
لودھیوں سے پہلے دوسرے ہیں، بلبن ہے، التمش ہے، خلجی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آخری حملہ کب کیا تھا انہوں نے اپنی سرحدوں سے باہر؟ میں سبتگین پہ، محمود غزنوی کے والد پہ. محمود نے کہا میں اس کا موقع نہیں دوں گا کہ مجھ پہ حملہ کیا جائے. اس لیے اس کو تو ہر بڑا جنرل جو ہوتا ہے نا، وہ اصول یہ ہے offense is the best defense. تو اس نے تو 17 حملے کیے، کمر ہی توڑ دی. اس کے بعد تو انڈیا کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکا. یہاں لاہور تھا کیپٹل ایک لحاظ سے، ویسے تو راجواڑی تھے. وہ آنند پال اور راج پال، اگر میں صحیح نام مجھے یاد ہے، میرے خیال یہی نام تھے، وہ آ جاتے تھے غزنی تک، مار دھاڑ کرتے تھے، فصلیں ان کی جلاتے تھے. تو گاندھی جی نے کہا تھا کہ انڈیا بامیان تک ہے. جی وہ عظمت رفتہ کا جو خواب نہرو نے دکھایا اور گاندھی نے دکھایا، یہ بی جے پی تنہا قصوروار نہیں ہے، یہ بامیان تک تو انڈیا کو لے جانے چاہتے ہیں. تو لے جائیں، وہاں سے بھاگ آئے. تو اس وہاں تو افغانستان میں تو ایک پورا پہاڑی سلسلہ ہے جس کا نام ہے کوہ ہندو کش. ایسا ہی ہے. ایک نظم میں نے لکھی تھی، نظم تو نہیں پروگرام میں سنائی جا سکتی، نثری نظم، جی، کہ محمود غزنوی کہتا ہے کہ یہ وادیاں میری ہیں اور تابابد میری رہیں گی. تو وہ تو افغانستان تو امریکہ نہیں فتح کر سکا، یہ نہیں کر سکے، لیکن وہ آرزو اندر چھپی ہوئی ہے. تو وہ خوف ہے. پاکستان اپنا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، الحمدللہ پوری صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، JF-17 تھنڈر جب پاکستان کے پاس موجود ہیں تو J-10 کو خریدنے کا مقصد کیا تھا؟ اس سے بہتر ہے نا، وہ ہلکا طیارہ ہے اس کے مقابلے میں، اس کی سپیڈ اس سے کم ہے. اچھا. اور اس میں اسلحہ کم لے جایا جا سکتا ہے. اچھا ایک بنیادی فرق یہ ہے، بہت لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی، اس میں نہیں میں پڑھنا چاہتا. میں نے ویسے اس پر اسٹڈی تو سارا کر لیا تھا. بات یہ ہے پائلٹ، مین بیہائنڈ دی گن، پائلٹ میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے پاکستانی پائلٹ کا. انڈین سے تو کیا، انڈین سے تو وہ کیا نام تھا اس کا جو چائے پلا کے بھیج دیا تھا، ابھی نندن ہے. ابھی نندن سے بیچارہ، یہ وہ قوم ہے نا، ابھی نندن کو بھی ایوارڈ دیا ہے بہادری کے اوپر. یہ خود فریبی کی کوئی حد ہے. انڈین پائلٹ سے تو ہمارا کیا مقابلہ ہے، وہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا. 65 میں کیا ہوا تھا، 71 کی تو ایک صورتحال ہی مختلف تھی. اسرائیلی پائلٹ سیکنڈ بیسٹ سمجھے جاتے ہیں یا کچھ اور، اس سے صرف 10-20% بہتر نہیں. آپ کو پتا ہے کہ سیریا ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستانی پائلٹوں کو بھیجا تھا جب سیریا پہ حملہ کیا اسرائیل نے؟ نہیں، میں نے نالج. اور وہ اسرائیلی بھول نہیں سکے اس بات کو. ایم عالم صاحب گئے تھے. جی. اور کس کو بھٹو نے اپنے سیاسی مخالف جنرل سرفراز کو بھیجا تھا. وٹ فار اس کو سفیر بنا. جنرل سرفراز اور لاہور کی سرحد پہ، میں نے ان کا جو میں نے چند پہلے انٹرویو کیا اس میں ایک جنرل سرفراز کا تھا، تو ایک بڑا خوبصورت فکرہ انہوں نے کہا تھا، لاہور کے خوبصورت چہرے پر ایک خراش بھی میں نے آنے نہیں دی. تو لاہور کا بڑا اچھا دفاع کیا تھا، بڑی ان کی رسپیکٹ تھی. تو انہیں کس لیے بھیجا گیا تھا وہاں، سیریا کس لیے بھیجا گیا تھا؟ دراصل تو وہ فوجی مشیر تھے نا، مشورے انہیں دیتے تھے. اور بہت سے ملک ہیں، مصری کہتے تھے 74 میں، حالانکہ ان کی پرفارمنس اچھی رہی تھی اسرائیل کے خلاف، لیکن وہ بریگیڈیئر سلطان صاحب ایک دفعہ انہیں لے گئے تھے، تو بڑی محنت سماجی تو انہوں نے کی کہ ان کو چھوڑ دیں یہاں، ان کو بھیج دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ایسا آدمی نہیں ہے جو کسی کی فرمائش پوری کرے، یہ ہماری نہیں سنتا تو آپ کی کیا سنے گا. ٹھیک ہے. سوال ایک اور ہے ارون صاحب، وہ تھوڑا سا پولیٹیکلی ہو جائے گا. 23 مارچ کو شیخ صاحب نے کہا ہے کہ شاندار مظاہرہ کیا جائے گا، دنیا کے سامنے، پاکستان کے سامنے لایا جائے گا. 25 جی، جو پورا ایک اسکواڈرن فلائی کرے گا. مگر 23 مارچ کو تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی باہر نکل رہے ہیں مہنگبانی مارچ. نکلا ہے نا، وہ بھی دیکھ لیں اس کو. وہ سیاست اپنی جگہ ہوتی رہتی ہے. 23 مارچ کو تو پریڈ ہوگی، وہ بھی اسلام آباد ہی آئیں گے. اور آپ کو پتا ہے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ وہ جو اسکواڈرن ہے اس کا ایک نام رکھا گیا ہے، بتائیے. ایدر شعلہ فشاں. اچھا. آگ اگلنے والا اژدہا. نام بڑے اچھے رکھتے ہیں، زبردست نام تو بڑا. آپ نے دیکھا نا ضرب عزم اور یہ جو بھی نام رکھتے ہیں، نام بڑے اچھے رکھتے ہیں.
چلیے یہ تو پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ پاکستان کے دفاع میں ایک اور زبردست اضافہ ہوا ہے. ہارون صاحب مگر ایک اور بھی دشمن ہے جس سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے اور وہ ہے کووڈ کے حوالے سے. یہ تو ہم آسمانوں میں پھرنے والے دشمنوں کی بات کریں, کچھ زمینی وائرسز کے حوالے سے بات کریں, اومیکرون. ہارون صاحب اس کے بہت زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں, اس میں کس بات کا خطرہ ہے, علامتیں کیا ہیں, علاج کیا احتیاطی اس کا علاج ہے یا کچھ اور علاج ہے اس کا؟ نہیں اس کے بہت سے علاج ہیں, اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. دیکھیے جس طرح کہتے ہیں نا کہ فنکار کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, موسیقار کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, علم کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی, تو بیماری جو ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. افریقہ میں ہوا یہ, افریقہ میں کیوں ہوا؟ افریقہ میں صحت بہت کمزور ہے, ایڈز کے مریض بہت زیادہ ہیں, بہت لوگ ہیں جو بیماریوں کی کوئی مزاحمت ہی نہیں رکھتے. یعنی ہمارے معاشرے سے بھی زیادہ پسماندہ معاشرے ہیں اور صدیوں سے پسماندہ چلے آ رہے ہیں. یہ دنیا کے اولین حکمران تھے افریقی. ویسے جب اینتھروپولوجی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اولین حکمران افریقی تھے, لیکن قوموں پہ زوال آتا ہے, عروج بھی آتا ہے. تو یہ جب مثلا ایڈز کے بعد مریضوں کو یہ لاحق ہوا تو اس نے, وہ تو ریزسٹنٹ تو تھی نہیں, تو اس نے اپنی شکل بدل لی. اچھا, وہ ڈیلٹا سے پھر یہ اومیکرون ہو گیا. وہاں سے یہ پھیلنا شروع ہوا. یہ نومبر میں پتہ چلا, اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی ظاہر ہے. رات کو میں جب گھر گیا تو جس کالونی میں میں رہتا ہوں جس کی آبادی لگ بھگ 1.5 لاکھ ہوگی, وہ فاصلہ ہم نے طے کیا 50-60 منٹ میں, جو 7-8 منٹ کا فاصلہ ہے. اچھا, سب لوگ گھروں سے باہر تھے اور مطلب کھڑے ہیں یا گھوم رہے ہیں. آتش بازی کی اجازت انہوں نے نہیں دی, اب کھڑے ہیں اور گھوم رہے ہیں. ہم نے ریسٹورنٹ پہ پیسے دیے ان کو کھانے کے لیے, میں تو جا کے ڈنر کرتا ہوں. تو پھر میں نے اس کو سمجھایا ڈرائیور کو کہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا میں پیسے دے کے آؤں. میں نے کہا پیسے کو بھول جاؤ, 2 گھنٹے لگیں گے تمہیں وہاں تک جانے میں اور واپس آنے میں. ایسا ہی ہے. تو یہ قریب جو کوئی ریسٹورنٹ سے جو کچھ ملے گا وہ لے کے کھا لیں گے. اب میں نے دیکھا ایک آدمی نے بھی ماسک نہیں پہن رکھا تھا. فرض کیجئے اللہ نہ کرے کہ اس میں اومیکرون کا ایک مریض کوئی ایک بھی ہو, تو 100, 200, 400 پھر ہوگا. خطرناک وہ اس سے کم ہے, ڈیلٹا سے کم خطرناک ہے. اور پرابلم یہ ہے اقوام متحدہ کے وہ جو ہیں ہیلتھ پروگرام کے انچارج, ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے ڈاکٹر ٹیڈروس ادھام. وہ یہ کہہ رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ امیر ممالک تو خود کو بچا لیں گے, غریب ممالک کیا کریں گے؟ صرف 40% لوگوں کو لگی ہے ویکسین غریب ممالک میں, اور یہ ذخیرہ کر رہے ہیں. دوائیں اس کی 2 ایجاد ہو گئی, میں نے احتیاطاً نام لکھ لیا تھا تاکہ غلطی نہ ہو جائے. امریکی دوا ساز کمپنی اب بھی دنیا میں سب سے بہتر ہے. ایک تو میرے نام کی کمپنی ہے, انہوں نے مولنو پراویر نام کے ایک دوا بنے, گولی ہے. اچھا, وہ گولی دے دی جاتی ہے. اس میں آپ اس کو دوا دے دیں نا مریض کو تو پھر ضرورت اس کو نہیں ہے, ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ہاں, وہ سانس نہیں اکھڑتی. ایک دوا بنائی ہے پلیکس ووڈ, فائزر نے, مشہور کمپنی ہے. اچھا, اب اس میں بچنے کا چانس زیادہ ہے. یعنی پہلی گولی دے دی جائے تو 52%, دوسری دے دی جائے تو 72%, اور تیسری دے دی جائے تو 88% تحفظ ہو جاتا ہے. تو دوائیں بن رہی ہیں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پرہیز ہم نے نہیں کرنی. سوال ہی پیدا ہوتا ہے. قوم نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے کہ پرہیز تو کسی صورت کرنی ہی نہیں ہے. یعنی میں جاتا ہوں کسی جگہ پہ, کسی سٹور وغیرہ پہ, تو اس سے کہتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, بات کا تو ساتھ لے جاتا ہوں کہ پہلے مہربانی کر کے ہاں جی, تاکہ کوئی سودا سلو لینا یا کوئی کام ہے, یا جام کی دکان میں جاتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں, کوئی بھی نہیں پرواہ. لہٰذا خدا کرے میرا اندازہ غلط ہو, اومیکرون کا فلڈ تو آئے گا پاکستان میں, اور اسی طرح اس سے گزرنا پڑے گا. اسی طرح اکانومی, خدا نہ کرے کہ ہو, مگر یہ کہ $8-10 بلین خرچ ہوں گے, اکانومی مزید خراب ہوگی, مہنگائی مزید بڑھے گی. علاج اس کا سب کو معلوم ہے. علاج اس کا ہے
ہاتھوں پہ لوشن لگائیں اور ماسک پہنیں. 10 روپے کا ماسک آتا ہے, لوشن بھی بہت سستا ہے, لیکن کرنا کسی نے نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں اور انہیں تعجب سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیوں. رات جب میں وہاں پھنسا ہوا تھا ٹریفک میں تو لوگ مجھے دیکھتے تھے, یہ عجیب آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے ماسک پہنا ہوا. بھائی ماسک پہننے میں کیا ہے؟ ٹائی پہنی ہوئی ہے, جرابیں پہنی ہوئی ہیں, بیلٹ لگائی ہوئی ہے, اس کا دباؤ نہیں. ماسک بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. تو ان سب چیزوں کا دباؤ, آپ جرابیں پہنتے ہیں, بوٹ پہنتے ہیں جو کہ پاؤں پہ دباؤ ڈالتے ہیں, بیلٹ بھی دباؤ ڈالتی ہے, ٹائی بھی دباؤ ڈالتی ہے, کچھ نہ کچھ. ایسا نہیں جو آدمی برداشت نہ کرتے. ماسک کا دباؤ کیا ہے؟ مور اوور یہ آپ لاہور میں تو اتنی پولوشن ہے لاہور والوں کو, اور کراچی میں بھی ہے, ملتان میں بھی ہے, تو عام روٹین میں پہننا, پشاور میں بہت زیادہ پولوشن ہے, گجرانوالے میں بڑی پولوشن ہے. تو آپ ویسے آپ فیصل آباد میں تو گرد اڑتی رہتی ہے سارا سال اللہ کے فضل و کرم سے. کسی کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ سڑکوں کے آس پاس گھاس لگا دیں یا کوئی چھڑکاؤ کا بندوبست. بالکل گنجا شہر ہے فیصل آباد, تو کوئی پودے درخت نہیں ہے. بھائی یہ گنجا دیکھو برا منائیں گے فیصل آباد والے. ایک تو فیصل آباد والے ویلفیئر پہ نہیں پیسہ خرچ کرتے, سیالکوٹ والے کرتے ہیں. ویسے میری بڑی محبت ہے ہارون صاحب, فیصل آباد سے برا نہیں مانیں گے لوگ. دوسرا یہ ہے نہیں, بڑا اچھا بڑے بٹی لوگ ہیں فیصل آباد کے, اور انہوں نے پاکستان کی ایک بہت بڑی خدمت کی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بغیر پاکستان کی معاشی بقا بہت مشکل تھی. ٹھیک ہے ہارون صاحب, ابھی دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جس میں اومیکرون کے کیسز بہت زیادہ ہیں؟ پنجاب میں ویسے 50 نکلے, 49 برازیل میں ہیں, برطانیہ میں ہے, جرمنی میں ہے, فرانس میں ہے. امریکی اب متحرک ہیں تو امریکی تو میرا خیال ہینڈل کر لیں گے. برطانیہ نے بہت زیادہ سختی نہیں کی, یورپ میں سختی کی جا رہی ہے, امریکہ میں سختی کی جا رہی ہے. سب سے اچھا چینی ہینڈل کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ تو ایک بہت ڈسپلن معاشرہ ہے. حکم جاری ہوتا ہے تو اس کی تعمیل کی جاتی ہے, جو نہیں تعمیل کرے گا وہ سزا پائے گا. ہارون صاحب ہماری معیشت تو متحمل نہیں ہے, اگر سمارٹ لاک ڈاؤن لگتا ہے دوبارہ سے ہماری معیشت تو اس چیز کی بھی متحمل نہیں ہے کہ ہم 3-3 کروڑ روپے کی لینڈ کروزر گاڑیاں اور 3-3 لاکھ روپے کے ٹیلی فون امپورٹ کرنے کی اجازت دیں. یہ ٹیلی فون کیا ہوتا ہے؟ 70 انجینئر, یہ ٹیلی فون ان کو دے دیں آپ, ون آف دی بیسٹ ٹیلی فونز ہے, یہ ان کو دے دیں اور 70 انجینئر آپ اس کو بٹھا دیں. آپ نے ایٹم بم بنایا, آپ نے میزائل بنایا ہے, آپ آج سے 40 سال پہلے ریل کے ڈبے اور انجن بناتے تھے, تو یہ بنانا کیا کام ہے؟ یہ تو ہم تو ہے نا ایک آرام پسند قوم ہے, صارف معاشرہ ہے. تو یہ گاڑیاں اتنی کہ میرے چاکلیٹ پہ ہو رہا ہے جی, بچوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, چاکلیٹ پہ ٹیکس لگ گیا. چاکلیٹ کون سی ضروری چیز ہے؟ اور چاکلیٹ پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتی؟ پاکستان میں پنیر کیوں نہیں بن سکتا؟ پنیر بنانا کتنا مشکل ہے, جس دن کوئی کہے میں سکھا دیتا ہوں اس کو. پنیر بنانا اتنا آسان کام ہے. مکھن بناتے ہیں, 5000 سال سے چھاچھ پی رہے ہیں اور مکھن بنا رہے ہیں, تو اس سے تو آسان ہے. ایک جو اس کا علاج ہے, میں نے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں سینکڑوں ایسے آدمی دیکھے ہیں جن سے میں ملتا رہتا ہوں, جو ایک دعا پڑھتے ہیں, اور پورے سیزن میں ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جن کا یقین اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے ماسک بھی نہیں پہنا اور وہ بالکل مکمل طور پر محفوظ رہے. وہ دعا یہ ہے, کوئی لکھنا چاہے تو لکھ لے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. میں ابھی بتا دیتا ہوں, میں فلو میں میرے ذہن سے اتر گئی. ٹھیک ہے, بریک سے واپس آ گیا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ٹھیک ہے, یہ دعا ہے اس کی. اور ماسک ہے, اور یہ ہاتھ پہ لگانا ہے. تکلیف کیا ہے ایسا کرتے ہوئے؟ کیا پرابلم ہوتا ہے اس قوم کو؟ ٹھیک ہے ہارون صاحب, آپ چاکلیٹ کی بات کر رہے تھے. ویسے قوم کو پاکستان کے ایٹم بم کے اوپر تو بھروسہ ہے, مگر جہاں پر جس فون کے اوپر میڈ ان پاکستان ہوگا, جس چاکلیٹ پہ میڈ ان پاکستان لکھا ہوگا, قوم اس کو نہیں خریدتی. میں بریک کی طرف جا رہی ہوں. بغیر انسانوں نے 40,000 برس تک زندگی کی ہے. چاکلیٹ کے بغیر نہیں جی سکتے. میں چائے نہیں پیتا ہوں, میں کافی نہیں پیتا ہوں, میں یہ مشروبات نہیں پیتا ہوں, تو اسے میری صحت پہ کیا برا اثر ہوتا ہے؟ نہیں, اچھا سر. چلیے ویسے ہارون صاحب آپ نہیں پیتے, اب قوم کو بھی یہ میسر نہیں ہے. قوم کو اگر تعیش کی زندگی بسر کرنی ہے تو پھر ذلت اٹھانے کے لیے تیار رہے.
चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हारून साहब ने चूंकि अशिया ज़रूरिया के हवाले से भी बात की है, तो आम आवाम के हवाले से जो मिनी बजट सामने आया उसके ऊपर भी तज़िया आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। जिस तरह से हारून साहब ने अशिया ज़रूरिया की बात की, तो मिनी बजट के हवाले से बात कर लेते हैं। मारूफ कॉलमिस्ट और तज़ियाकार अदनान आदिल साहब एक मरतबा फिर से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अदनान आदिल साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मिनी बजट के हवाले से बताइएगा कि क्या वाकई ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से आ गई है? नहीं, ये तो बहुत मुबालगा राई है, सियासी किस्म का बयान है। देखिए, कल हमने जो बातचीत की थी इस बारे में कि 346 अरब रुपए के नए टैक्स लगे हैं और कुछ टैक्स एग्जेम्पशन जो ख़त्म की गई हैं, उसके बाद एक और इक़दाम हुकूमत ने किया कि 4 रुपए की पेट्रोल लेवी लगा दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो 4 रुपए फी लीटर के हिसाब से बढ़ गई। तो ये हुकूमत का जो IMF से मुआहदा था कि हमने 400 अरब रुपए इजाफी टैक्स इकट्ठा करना है, जो हुकूमत का हदफ था 5,800, IMF कह रही थी 6,200 अरब रुपए टैक्स आप जमा करें। तो तकरीबन 350 अरब रुपए तो वो जो कल हमने डिस्कशन की थी कि पहले जो उन्होंने एक मिनी बजट जिसे कहा जा रहा है उसके ज़रिए उन्होंने इकट्ठे करने की कोशिश की है, और अब जो पेट्रोल लेवी है 60 अरब रुपए, तकरीबन 55-60 अरब रुपए उसके ज़रिए, तो 400 अरब रुपए के लगभग हुकूमत जो है इजाफी टैक्स इकट्ठा करना चाहती है। अब मसला ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बात यह है कि जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी दी गई है कि स्टेट बैंक से हुकूमत अब कर्जा नहीं ले सकेगी, तो उसको कहा जा रहा है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। ऐसी बात नहीं है। एक कानून बनाया गया है कि स्टेट बैंक जो है वो आज़ाद होगा अपने फैसलों में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के मातहत नहीं होगा। तो ये तो एक कानून है ना, सादा अक्सरियत से आपसे जब चाहे बदल दें। साल बाद जब आप IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे, जब आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, तो आप इस कानून को बदल दीजिएगा। ये कोई आइन में तरमीम तो नहीं है जिसके लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। इसे तो एक ऑर्डिनेंस के जरिए भी बदला जा सकता है, और उसका जो बोर्ड है, उसका जो गवर्नर है, वो तो हुकूमत ही अपॉइंट करेगी। अलबत्ता ये है कि जो हुकूमत है वो अब स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकेगी, बल्कि उसको कमर्शियल बैंकों से लेना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंकों के मुनाफे में इजाफा होगा, उनको फ़ायदा होगा। ख़ास तौर से जो बाहर के बैंक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनसे हुकूमत कर्जा लेगी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रकम होती है मुकामी बैंकों की निस्बत। तो ये एक हुकूमत के ऊपर बोझ पड़ेगा कि ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर से कर्जा लेना पड़ेगा अगर उसका बजट डेफिसिट ज़्यादा हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात तो दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता सियासी लोग जो हैं वो इस किस्म के बयान देते हैं। अब आप ये देखिए ना कि जब बजट तजावीज़ पेश हुई कौमी असम्बली में, तो अपोजिशन ने हल्ला गुल्ला तो बहुत किया, लेकिन उसको रोकने की कोई मौसर अमली कोशिश नहीं की। जो हुकूमत के अरकान थे वो पूरे नहीं आए थे, 145 के करीब थे। तो अगर अपोजिशन के 160 आ जाते तो वो तजावीज़ रद्द हो जाती। और अब जो मेन लीडर्स थे वो भी नहीं आए, तो अपोजिशन भी, उसको भी मालूम है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। हुकूमत की जो आमदन है वो उसकी अखराजात से बहुत कम है, उसको गैप पूरा करने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। जो हमारा तिजारती खसारा 30 अरब डॉलर से बढ़ गया है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 6 अरब डॉलर से बढ़ गया है, हमारी दरामदाद जो है ज्यादा हैं, बरामदाद कम है। सबको मालूम है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग भी अपने दौर में IMF से मुआहदे करती रही हैं, इसलिए उन्होंने कोई इसकी अमली कोशिश नहीं की इसको रोकने की। अलबत्ता हुल्लड़बाजी की, शोर शराबा किया। माज़रत के साथ अदनान आदिल साहब, एक बड़ा अहम सवाल ये है, बिल्कुल एक अहम सवाल मुझे आपसे ये पूछना है कि ये सारा मिनी बजट का जो मामला ये टैक्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, मगर आज मैं मुज़म्मिल असलम साहब को सुन रही थी, उनकी स्टेटमेंट बड़ी हैरत अंगेज थी। वो कहते हैं कि गलत बयानी हो रही है हर तरफ, हमने कोई पार्लियामेंट के अंदर मिनी बजट नहीं गया, हमने तो टैक्स के अहदाफ जो थे उनसे ज्यादा टैक्स हासिल किया है पाकिस्तान ने। तो ये गलत बात है कि मिनी बजट चला गया है और उसको पास कर लिया गया है। जी, वो तो देखिए ना कि लफ्जों पे एतराज है। आपने एक टैक्स तजावीज़ पेश की हैं जिनके तहत आप 345 अरब रुपए के टैक्स जमा करना चाहते हैं इजाफी, उनसे ज्यादा जो आपने बजट में पेश की थी तजावीज़। तो एक तरह से मिनी बजट तो एक उर्फ आम में उसे कहा गया है। अब आप उस लफ्ज के ऊपर ये लोग झगड़ा करें तो वो कोई मुनासिब बात नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि बजट तो एक पूरी दस्तावेज होती है, मगर हुकूमत ने टैक्स इसलिए ज्यादा जमा किया कि दरामदाद ज्यादा हो गई है। जब दरामदाद ज्यादा हुई है, मुझे मुख्तसर बताइएगा, मिला है। सही, अदनान आदिल साहब मुख्तसर बताइएगा कि FBR के बारे में आप क्या राय रखते हैं, क्या होना चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि इसका कोई मुतबादल होना चाहिए?
دیکھیے ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے وہ تو بہت ناقص ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، اس کو بہتر بنانے کی اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ جو وہاں زمیندار بیٹھے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، پورے پاکستان سے 3-4 ارب روپے سے زیادہ زرعی انکم ٹیکس جمع نہیں ہوتا، وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں، تاجروں پہ آپ ٹیکس لگائیں وہ ہڑتال کر دیتے ہیں، اور حکومت کے ملازمین جو ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش۔ نادر صاحب بہت شکریہ، میرے بہت کام ہے، ہارون صاحب لاسٹ 30 سیکنڈ سے میرے پاس۔ دیکھیے یہ وہ کل جو میں نے کہا تھا اس میں غلطی ہو گئی، وہ ہارون خواجہ صاحب نے جو منصوبہ بنایا ہے جس میں لاہور کو 25 سیکٹر میں تقسیم کیا ہے، ایک سیکٹر کی انہوں نے ذمہ داری لی ہے جس پہ 1.5 کروڑ روپے سالانہ خرچ ہوں گے، اس کے لیے 4-5 آدمی ٹرینڈ کیے ہیں، ایک گاڑی ہے، اس میں صرف 2 چیزیں وہ دے رہے ہیں، اس کا نام بھی دال روٹی پروگرام ہے، 7 کلو دالیں اعلیٰ ترین کوالٹی کی اور 15 کلو آٹا اعلیٰ ترین کوالٹی کا، اور وہ پیسے لیتے ہیں اس کے 500 روپے۔ وقت 1 منٹ ٹھہر جائیں نا ذرا، وہ 500 روپے لیتے ہیں، لیکن جو نہ دینا چاہے وہ نہ دے، ٹرینڈ سٹاف ہے، نہایت احترام کے ساتھ پیش آتا ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ڈاکٹر امجد صاحب اور ہمایوں اختر صاحب اور ڈاکٹر چغتائی صاحب کے پاس جاؤں پیر کے دن، اور مجھے امید ہے کہ ایک سیکٹر کی ذمہ داری وہ لے لیں گے، اور ڈاکٹر امجد صاحب ٹریننگ کا جو ہے بندوبست کر دیں گے ورکرز کا، اور یہ انشاءاللہ پروگرام بتدریج پورے شہر میں اور پھر پورے ملک میں پھیل جائے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔